بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعد الظن إثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق، مربی، پالنہار ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر،
मोहतरम सामईन और हाज़रीन, आज के इस खुतबे जुमा में जो उन्वान आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो उन्वान है बदगुमानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुस्ने ज़न की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी बदगुमानी से हिफाजत फरमाए। मोहतरम सामईन और हाज़रीन, जिस समाज और सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं उस सोसाइटी और समाज को पुरअमन बनाना, चैन सुकून का गहवारा बनाना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस्लाम नाम ही है अमन सलामती का, ईमान नाम है अमन अमान फैलाने का। अगर हम जिस समाज के अंदर रह रहे हैं उस समाज के अंदर अगर हम अमन और शांति नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो गोया कि हम अपने एक फरीजे से आरी और खाली नजर आ रहे हैं। अगर हम मुआशरे और समाज सोसाइटी के अंदर अमन और सलामती नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इस्लाम के अंदर कमी है। अगर समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर अगर हम अमन और सलामती नहीं ला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ईमान के अंदर खलल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल मोमिनु मन अमनहु नास, मोमिन वो है जिसके जरिया से लोग अमन और अमान महसूस करें। अगर आपकी वजह से लोग अमन और अमान में नहीं हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके अंदर ईमान की कमी है। मुस्लिम समाज को या जिस भी सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उस सोसाइटी को पुरअमन बनाना, अमन और सलामती को बाकी रखना, चैन और सुकून को बरकरार रखना, ये एक मुसलमान की या उस समाज के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। लेकिन इस अमन और सलामती को खंडित करने वाली, इस अमन और चैन, राहत और सुकून को बर्बाद करने वाली एक चीज है जिसको हम और आप बदगुमानी के नाम से जानते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, कि ऐ मोमिनो तुम बहुत ज्यादा गुमान से बचो। यकीनन बाज गुमान जो होते हैं ये गुनाह होते हैं, इससे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गुनाह मिलता है। ये आयते करीमा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि गुमान की दो किस्में हैं, एक अच्छा गुमान है और एक बुरा गुमान है। अच्छा गुमान अगर हम और आप रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगाह में काबिल तारीफ है। और इसी अच्छे गुमान की वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत मिली। इसी अच्छी सोच की वजह से, अच्छे गुमान की वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा का लक़ब मिला, जन्नत से बशारत मिली, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी की सर्टिफिकेट मिली। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबादी फस्तफ़ाहु लिनफ्सिही वक़्तअसहु लिरिसालतिही सुम्मा नज़रा बाद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ुलूब अस्हाबिही खैर क़ुलूबिल इबादी फजअलहुम उज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अला दीनिही फमा रआहुल मुस्लिमूना हसनन फहुव इंदल्लाहि हसन वमा रआहुल मुस्लिमूना सय्यअन फहुव इंदल्लाहि सय्यअ औ कमा क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम बंदों के दिलों की तरफ देखा तो तमाम बंदों के दिलों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सबसे साफ पाया। उसकी सफाई की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए चुन लिया और आपके सर पे नबूवत और रिसालत का सेहरा सजा दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और लोगों की तरफ, अपने और बंदों की तरफ निगाह दौड़ाई
تو تمام بندوں میں سب سے صاف اور ستھرا دل کسی کا پایا تو وہ نبی کے ساتھیوں کا دل پایا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان نفوس قدسیہ کو لگا دیا. اور آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جس کو صحابہ کرام اچھا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے، اور جو صحابہ کرام کی نگاہ میں برا ہے وہ سارے لوگوں کی نگاہ میں برا ہونا چاہیے. جو صحابہ کرام کے نگاہ میں شریعت تھی اسی کو ہمیں شریعت ماننا ہے. جو صحابہ کرام کی نگاہ میں شریعت نہیں تھی، جو صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں تھا، صحابہ کرام کا منہج نہیں تھا، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، صحابہ کرام کی سنت نہیں تھی، وہ چاہے کتنی بھی اچھی ہو بعد میں وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے، بعد میں وہ چیز سنت نہیں ہو سکتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بتا رہا ہے کہ جو صحابہ کرام کو جو اتنا بڑا مقام ملا وہ اسی دل کی صفائی کی وجہ سے اور اسی حسن سن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں دیا. دنیا کے اندر کوئی ایسا دل نہیں ہے جس کے دل کے اندر اچھا گمان نہ ہو. اچھا گمان تھا ان دلوں کے اندر لیکن ان کے دل بدگمانی سے پاک تھے، برے خیالات سے پاک تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ کو نبی اور آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کا سرٹیفکیٹ دیا. یہ اسی دل کی صفائی کی وجہ سے، اسی حسن زن کی وجہ سے تھا. یہ حسن زن اگر ہے ہمارے اندر تو یہ شریعت کے اندر قابل تعریف ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحن مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی اسی ایک دروازے سے ایک جنتی کا گزر ہوگا، ایک جنتی اسی دروازے سے داخل ہوگا. صحابہ کرام کی نگاہیں مشتاق ہو جاتی ہے کہ وہ کون خوش نصیب آدمی ہے جنہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابی کی انٹری ہوتی ہے، ایک صحابی داخل ہوتے ہیں، اپنے جوتے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، آ کر کے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے عبادت میں لگ جاتے ہیں. دوسرے دن اللہ کے رسول صحن مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہی صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس ایک جنتی آدمی کا عروج مسعود ہوگا، ایک جنتی آدمی کا گزر ہوگا. صحابہ کرام کی نگاہیں، صحابہ کرام سر اٹھا کر کے دیکھنے لگے وہ کون خوش نصیب آدمی ہے، لگتا ہے آج کوئی دوسرا آدمی ہے جنہیں اللہ کے رسول جنت کی بشارت دے رہے ہیں. دوسرے دن بھی وہی صحابی آتے ہیں، وہ پورا دن گزر جاتا ہے. تیسرے دن اللہ کے رسول جھرمٹے صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے پھر کہا ابھی ایک جنتی آدمی اس مسجد کے اندر داخل ہوگا. صحابہ کرام پھر دیکھنے لگے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، حضرت انس بن مالک موجود ہیں. ان کا گمان یہ تھا کہ کوئی تیسرا آدمی، کوئی دوسرا آدمی ہوگا جنہیں اللہ کے رسول جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. تیسرا دن گزرتا ہے تو وہی صحابی آتے ہیں جو پہلے دن آئے تھے، جو دوسرے دن آئے تھے. تیسرے دن بھی اسی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دیا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا، میں نے جاسوسی کیا، میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میں تلاش کروں گا یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس عمل کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے. وہ جا کر کے صحابی سے کہتے ہیں میری لڑائی ہو گئی ہے اپنے والد سے اور میں نے عہد کر لیا ہے 3 دن تک اپنے گھر پہ میں نہیں جاؤں گا، 3 دن میں باہر رہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 3 دن کے لیے مہمان بنا دیں. صحابی رسول کہتے ہیں خوشی سے آئیے، میں آپ کو مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں. وہ صحابی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں صحابی کے گھر پہ گیا، صحابی نے کھانا بنایا کھلایا، عشاء کی نماز ہم نے ساتھ میں ادا کی. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پہ چلے گئے، میں اپنے بستر پہ چلے آیا. رات ہو جاتی ہے، تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، قیام کے لیے بیدار نہیں ہوتے ہیں، ڈائریکٹ فجر میں بیدار ہوتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. میں نے سوچا کہ میں جو سوچ کر کے آیا تھا کہ کوئی اچھی عبادت کر رہے ہوں گے، کوئی زائد کام کر رہے ہوں گے، جس زیادہ عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، سوچا آج تو انہوں نے وہ کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے کل یہ کام کرے. کل پہ ٹال دیتے ہیں، کل
بھی اسی طرح وہ عمل صحابہ کرام وہ صحابی کرتے ہیں، کوئی زائد کام نہیں کیا، کوئی اور زائد کام نہیں کیا۔ دوسری رات بھی گزر جاتی ہے، تیسری رات جب آتی ہے، صحابی کہتے ہیں ہو سکتا ہے آج وہ کوئی نیک عمل کرے جس نیک عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ تیسری رات ختم ہو جاتی ہے، کوئی زائد کام نہیں نظر آتا ہے، کوئی اور اچھائی نظر نہیں آتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہی کام یہ کر رہے ہیں، جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں اتنی نیکیاں یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ نبی نے ان کو 3 دن جنت کی بشارت دی ہے، ہمیں کوئی جنت کی بشارت نہیں دی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کر کے جو میزبان تھے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم بڑے خوش نظر آ رہے تھے، چہرے پہ یہ مایوسی کیوں ہے، یہ چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ تب انہوں نے اپنی راز کو فاش کر دیا اور کہا جب تم مسجد نبوی کے اندر پہلے دن داخل ہوئے نبی نے جنت کی بشارت دی، دوسرے دن داخل ہوئے نبی نے جنت کی بشارت دی، تیسرے دن داخل ہوئے نبی نے تم کو جنت کی بشارت دی۔ میرے اندر یہ جگیاسا پیدا ہوئی، میرے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں جاؤں دیکھوں آپ کے پیچھے لگ کر کے آپ کیا کام کرتے ہیں۔ صحابی رسول نے کہا میں کوئی زائد کام نہیں کرتا ہوں، جتنا تم کرتے ہو اتنا میں کرتا ہوں، لیکن ایک چیز میرے اندر ہے، لا اجد فی نفسی من المسلمین حسدا، میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں، نہ ہی کسی مسلمان کے لیے حسد رکھتا ہوں، اور جب میں اپنے بستر پہ جاتا ہوں تو اپنے دل کو کینہ سے، اپنے دل کو بغض سے، اپنے دل کو حسد سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہی وہ چیز ہے جس چیز نے آپ کو بارگاہ رسالت میں مقبول بنا دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، اور یہی چیز ہم سے نہیں ہو پاتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اچھا گمان ہمیں رکھنا چاہیے، اور اچھے گمان کا یہ فائدہ ہے کہ بسا اوقات آدمی جو ہے جنت والے راستے پہ نکل پڑتا ہے۔ شریعت کے اندر جس گمان کی مذمت کی گئی ہے، جس گمان کی برائی کی گئی ہے وہ بدگمانی ہے، وہ بری سوچ ہے، بیڈ تھنکنگ ہے، جس کی شریعت مطہرہ کے اندر مذمت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بعض جو سوچ ہے، بعض جو گمان ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ برائی بدگمانی کہتے کسے ہے؟ بدگمانی ایک شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے جس برائی کی وجہ سے، جو بیماری انسان کے چین و سکون اور امن و راحت کو جو بیماری غارت کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس کے دل سے چین کو کھینچ لیتی ہے، سکون کو پامال کر دیتی ہے، آدمی جہاں بھی رہتا ہے پریشان نظر آتا ہے۔ اور یہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے پہلا کام جو کرتی ہے انسان کو دشمنی ابھارتی ہے، اور دشمنی کا کام یہ ہے کہ آدمی کو انتقام پہ ابھارتا ہے، اور جب آدمی انتقام کے راستے پر آ جاتا ہے تو وہ صحیح غلط کی تمیز نہیں کرتا ہے، وہ انتقام کے ہوس میں انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے جائز و ناجائز دونوں راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے جو ہے شریعت اسلامیہ نے اس گمان کی مذمت کی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بدگمانی کے تعلق سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی اولاد کی نعمت سے محروم تھا، اولاد کی نعمت سے محروم تھا، وہ بازار میں نکلتا ہے کہ کوئی غلام خرید کر کے لے آؤں، وہ غلام ہماری خدمت بھی کرے گا، اور ہم بے اولاد ہیں، جو بے اولادگی کا صدمہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مارکیٹ میں غلام خریدنے کے لیے جاتا ہے، ایک آدمی غلام بیچ رہا، بڑا خوبصورت غلام ہے، اور وہ اعلان کر رہا اے لوگوں میرے پاس ایک غلام ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، لیکن ایک عیب اور ایک کمی اس کے اندر ہے، وہ کمی یہ ہے کہ وہ چغل خوری کرتا ہے۔ یہ صاحب مالک جو ہے اس غلام کو خرید لیتے ہیں، چغل خوری کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جب غلام کو لے کر کے گھر کے اندر آتے ہیں اپنے بیٹے کی طرح اسے پالتے ہیں، مالکن کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، مالک بھی اس کو اپنا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دن گزر رہا ہے، گزرتا گیا، ایک دن مالک کی پراپرٹی اور جائیداد پہ جو ہے اس غلام کی نگاہ پڑ گئی، اور اس نے اپنے دل کے اندر ٹھان لیا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا، مجھے کوئی موقع ملے گا، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے میں اس کی جائیداد کو، اس کی زمین کو، اس کے پیسے روپے کو ہتھیا لوں گا۔ وہ
दिल के अंदर सोचता ही रहा। उसने कहा कि कैसे गलत फहमियां मियां और बीवी के दरमियान पैदा किया जाए। जब वो बीवी के पास आया तो उसके बीवी अपनी मालिकन से और अपने मालिक के बीवी के पास वो आया और कहने लगा कि मालिक का चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ है, मालिक की निगाह किसी दूसरी औरत पे है, वो आपको तलाक देना चाहता है और उस औरत को अपनी बीवी बना करके आपके घर के अंदर लाना चाहता है। बीवी परेशान हो जाती है, गुलाम से कहती है इसका हल क्या है, इसका तरीका और रास्ता क्या है। वो गुलाम कहता है मेरा एक दोस्त है जो झाड़ फूंक करता है, रूहानी इलाज करता है, उसके पास जाओ, वो आपको रूहानी इलाज करेगा, वो आपको तावीज बना करके देगा, आपको गंदा बना करके देगा, जिसकी वजह से जिसको उसकी निगाह में जो औरत महबूब है उसको छोड़ करके जो है आपके पास वो आ जाएगा। रूहानी मुआलिज के पास वो बीवी वो औरत जाती है, वो मालिकन जाती है, उस रूहानी मुआलिज से कहती है हमारा मामला ये है कि हमारा शौहर किसी गैर औरत पर निगाह डालता है, उससे ताल्लुक रखता है, उससे शादी करके घर के अंदर लाना चाहता है। वो जादूगर, वो मुआलिज, वो झाड़ फूंक करने वाला, जैसा कि आज मार्केट के अंदर जितने बरसात में मेढक नहीं है उससे कहीं ज्यादा झाड़ फूंक करने वाले, रुकिया करने वाले नजर आते हैं। कोई रुकिया सेंटर खोल करके रुकिया कर रहा है, कोई बोली लगा करके रुकिया कर रहा है। आदमी के ऊपर न जिन्नात का साया होता है, न भूतों प्रेत का साया होता है, बीमारी के अंदर बस औकात आदमी होता है, लेकिन झूठ जो बोल करके भूत और प्रेत का डर दिला करके उससे लोग पैसा ऐंठते हुए नजर आते हैं। अल्लाह की कसम ऐसे भी राक़ी आपको नजर आएंगे जो कहते हैं हमने हजारों जिन्नात को मार दिया है, हजारों जिन्नातों को जला दिया है, हजारों कहता जिन्नातों को मैंने कैद किया है। अल्लाह की कसम इस रूए जमीन पर उससे बड़ा दज्जाल कोई नहीं है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है जो ये कहे मैंने इतने जिन्नातों को जला दिया है, इतने जिन्नातों को मार दिया है, इतने जिन्नातों को कैद कर दिया है। ये बेवकूफ जो है आज बेवकूफ लोगों को, ये नासमझ लोगों को, कम अक्ल को जो उनके फेवर में आ जाते हैं, उन्हें डरा करके धमका करके उनके जेबों से पैसा निकालने का एक जरिया है और ये कदीम जमाने से चले आ रहा है। और आज लोगों ने जो है कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे, रुकिया सेंटर के नाम पे लोगों से पैसे जो है ऐंठते हुए नजर आते हैं। कितने ऐसे मौलवी इस मैदान के अंदर रुकिया के अंदर जो है औरतों को सामने बिठा करके उनके सर पे हाथ रख करके रुकिया किया जाता है। बेगैरत किस शरीयत ने तुमको इजाजत दिया है कि किसी औरत और किसी अजनबिया के सर पे तू हाथ रख करके दुआ कर? ये कौन सा इस्लाम तुम लोगों के सामने पेश कर रहे हो? रसूल मोहतरम तो बयान फरमा रहे थे, अल्लाह के रसूल कहते हैं मुझे ये पसंद है कि मैं एक सलाख लेकर के अपने सर के अंदर सुराख करूं और मेरी रूह निकल जाए, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि किसी अजनबिया के हाथ को, किसी अजनबिया के बदन को टच करूं। ये कौन सी मुसलमान की, कौन सी इस्लाम की तुम दावत दे रहे हो? सरों पे हाथ रख करके, पेशानी पे हाथ रख करके, उंगलियां दबा करके, कितना नरम है, कितना नाजुक है, कितना कड़क है उंगलियां, औरतों की उंगलियां दबा दबा करके मजे ले करके ये दुआएं करते हुए, रुकिया करते हुए नजर आते हैं। और पता ये चलता है हजरत के पास एक बीवी है, दुआ करते करते कोई पसंद आ गई, दूसरी आ गई, और अब तीसरी की चक्कर में तीसरी कोई खूबसूरत आ गई, उसको अपने झांसे में लेकर के तीसरी शादी भी कर लिया, चौथी आई, चौथी भी शादी कर लिया, अब पांचवी पसंद आई तो हजरत क्या करेंगे? अब कहते हैं जो पहली वाली अब नाकारा हो चुकी है, अब उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा, लिहाजा पहली को तलाक दूं, पांचवी को जगह दूं। मेरे भाई ऐसे डकैतों से हमें अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को महफूज रखने की जरूरत है। और इस्लाम ने तुमको ऐसा नुस्खा बताया है कि तुम सूरे बकरा की तिलावत करो, न जादू का तुम पे असर होगा, न शैतान तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता, न जिन्नात नुकसान पहुंचा सकता। सुबह शाम आयतल कुर्सी पढ़ो, एक फरिश्ता तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया जाता है, वो शैतानों से आपकी हिफाजत फरमाएगा, जिन्नातों से आपकी हिफाजत फरमाएगा, और इस तरह के जादू से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी
حفاظت فرمائے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اللہ کی قسم کوئی جنات کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا, کسی جادو کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا. یہ جو ڈکیت مارکیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں, یہ بھیڑیے جو گھوم رہے ہیں, یہ اپنے ہوس کو بجھانے کے لیے اور تمہارے پیسے کو ایٹھنے کے لیے جگہ جگہ رقیہ سینٹر کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور نام یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رقیہ کیا, اس کا پیسہ لیا. ڈوبتے آدمی کو تنکے کا سہارا مل جائے تو وہی اس کے لیے جو بہت بڑی بات ہوتی ہے. میرے بھائیوں, میں ذکر یہ کر رہا تھا, اس معالج نے بھی وہی راستہ اپنایا. کہا ایک کام کرو, تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور اس کے داڑھی کے بال لے کر کے آ جاؤ. کیا لے کر کے آ جاؤ؟ داڑھی کے بال لے کر کے. آج بھی رقیہ کرنے والے جاؤ جو ہے جنت الفردوس عطر لے لینا, فلاں اتنی چیز لے لینا, یہ اتنا لے لینا, وہ اتنا لے لینا, فلاں ندی کا پانی لے لینا, زمزم کا پانی لے لینا, کلوجی کا تیل لے لینا, یہ لے لینا, وہ لے لینا, دنیا بھر کی لسٹ بنا کر کے دیتے ہیں. آدمی حیران ہو جاتا ہے, اور ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے. آدمی مجبور ہوتا ہے, مولانا یہ ساری چیزیں ملتی ہی نہیں ہے, ارے لاؤ اس کا اتنا روپیہ ہوا, مجھے پیسہ تو میں منگا لوں گا. اس میں سے 2-4 چیز منگاتے ہیں, 1-2-1000 کی چیز ہوتی ہے, 10,000 لے لیتے, 9,000 جیب میں, 1,000 لا کر کے تھوک پھاک کر کے دے دیتے ہیں, اور آدمی اس کو امرت سمجھ کر کے پیتا ہے اور گمان کرتا اب انشاءاللہ میں شیطان و جنات سے محفوظ ہو جاؤں گا. یاد رکھو, اگر یہ طریقہ آپ کبھی بھی شیطان و جنات سے محفوظ نہیں رہ سکتے. اس معالج نے کہا جاؤ اپنے مالک کے پاس, اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور داڑھی کے بال کو لے کر کے آ جاؤ. وہ عورت جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس. ادھر ابھی یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا کہ وہ غلام جا کر کے اپنے مالک سے کہتا ہے کہ تمہاری اہلیہ بڑی بے وفا ہے, اس کا چکر کسی اور سے چل رہا ہے, وہ تم کو مارنے کی پلاننگ کر رہی ہے, جان لینے کی پلاننگ کر رہی ہے, اور ہو سکتا ہے آج ہی رات وہ آپ کو قتل کر دے, آپ کو مار دے. اور اگر آپ کو آزمانا ہے تو ایک کام کرو, تم گھر پہ جانا اور جو ہے نیند کی ناٹک کرنا, سونے کا ناٹک کرنا, اور اس سے پہلے اس نے داڑھی کے بال کو نکالنے کے لیے ایک اس طرح معالج نے خریدوا دیا تھا, اس طرح خریدو اور بال چھل کر کے لے کے آ جاؤ. اس غلام نے یہی بات بتائی, کہا کہ تم جاؤ سونے کا ناٹک کرو, اور ہو سکتا ہے تمہاری عورت ایک اس طرح لے کر کے آپ کے گردن کے پاس آئے, اور جب گردن کے پاس آئے تو سمجھ جانا وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے. وہ مالک اپنے گھر پر آتا ہے, نیند کی ناٹک کرتا ہے, وہ سو جاتا ہے, اور جب دیکھتی ہے اس کی عورت کی وہ سو گیا, وہ اس طرح نکالتی ہے, اس طرح نکال کر کے جو ہے اور داڑھی کے بال کو نکالنے کے لیے جاتی ہے. یہ عورت تو اس نیت سے جاتی ہے کہ میں داڑھی کے بال کو نکالوں تاکہ میرا شوہر جو دوسروں سے چکر چلا رہا ہے, دوسروں سے تعلق قائم کیا ہوا ہے, وہ تعلق کٹ جائے. یہ عورت کی سوچ کچھ اور تھی, لیکن بدگمانی غلام نے مالک کے دماغ میں یہ ڈالا کہ تم کو مارنا چاہتی ہے. جب وہ اس طرح لے کر کے اس کے گلے کے قریب جاتی ہے, مرد اٹھتا ہے اور تیش میں آ کر کے اس طرح سے جو ہے وہ عورت کو ذبح کر دیتا ہے. جب عورت کے گھر والوں کو پتا چلا کہ میری بہن کو اس کے شوہر نے مار ڈالا ہے, وہ گھر والے اس کے اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے شوہر کو بھی ذبح کر دیتے ہیں, اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ اور بے شمار لوگوں نے اس قصے کو نقل کیا ہے, کہا اس بدگمانی کی وجہ سے جو ہے ایک عورت کا بھی قتل ہوتا ہے, ایک شوہر کا بھی قتل ہوتا ہے, پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اے لوگوں, اسی وجہ سے قرآن کریم نے کہا اے لوگوں بدگمانی سے بچو. بسا اوقات ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا ہے, جس کو فرشتہ سمجھتے ہیں وہ فرشتہ نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہے, اس کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہے, لیکن ہم عام اور آپ اس کی کمیوں پہ مطلع نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے لیکن ظاہر میں وہ آپ کی نگاہ میں برا ہے تو آپ اس کو بہت برا تصور کرتے ہیں, اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ لڑائی پہ ابھر آتے ہیں, لڑائی پہ اتر آتے ہیں, جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. میرے بھائیوں, اس بدگمانی سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھو, اگر کوئی شخص کسی کی بدگمانی کرتا ہے یا کسی کے عیب کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین
العالمین اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جس کے پیچھے اللہ رب العالمین لگ جائے پھر اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تغيروهم ولا تؤذوا المسلمين ولا تغيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النافع ثم نظر عمر يوما الى البيت او الى الكعبه فقال يا كعبة یا کعبۃ ما آدمک وما آدم حرمتک فإن المؤمن آدم حرمت عند اللہ منک او کما قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اخرجہ الترمذی فی ابواب البر والصلۃ والآداب۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ چڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ کر کے بلند آواز سے پکارتے ہیں، اے وہ لوگوں جو زبانی ایمان لائے ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں پہنچا ہے، اے وہ لوگوں مسلمانوں کو اذیت مت پہنچاؤ، جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ لا تؤذوا المسلمین، اے لوگوں مسلمانوں کو اذیت مت دو، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، ولا تغیروہم، اور نہ ہی ان کو یاد دلاؤ اور نہ ہی ان کے عیب کے پیچھے لگو۔ یاد رکھو جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیب اور کمیوں کے پیچھے لگتا ہے اللہ رب العالمین اس کے کمیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جس کے کمیوں کے پیچھے اللہ لگ جائے، جس کے عیب کو اللہ رب العالمین ٹٹولنے لگے، اللہ کی قسم رب تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر کے اندر ذلیل کرے گا، اس کے گھروں میں رسوا کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت لگا کرو، ان کے عیبوں کو مت ٹٹولا کرو، الا یہ کہ جو مصلحت عامہ ہو۔ مصلحت عامہ کے تحت جو ہے عیبوں کو لوگوں کو سامنے لانا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر مصلحت خاصہ ہو، پرسنل میٹر ہو، تو پرسنل میٹر کے اندر برائی کو چھپانے کی ضرورت ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تم کسی مسلمان کے عیب کو ٹٹولو گے رب تمہارے عیبوں کو ٹٹولے گا، اور رب جس کے عیب کو ٹٹولنے لگے اللہ کی قسم وہ ذلیل ہوگا، وہ یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے اے لوگوں مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑا کرو، برائیاں مت تلاش کرو، حسن ظن رکھو، اچھی سوچ رکھو، اور یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین نے جو جس کو ذمہ داری دی ہے اگر اس ذمہ داری کے اندر اس نے کوتاہیاں کی ہے، اس نے گڑبڑیاں کی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ آپ سے نہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ آپ کو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اکیلے کھڑے ہو کر کے اپنے ذمہ داری کا وہ حساب دے گا۔ قبر میں کوئی عالم ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں جائے گا، کوئی مسجد کا متولی ہمارے مدد کے لیے نہیں جائے گا، نہ کوئی امام مدد کے لیے جائے گا، نہ کوئی مولانا مدد کے لیے جائیں گے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال آپ کی مدد کے لیے جائے گا۔ تنو تنہا آپ کو آپ کی قبر میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی کے عیبوں کو مت ٹٹولا کرو، اگر کسی کے عیبوں کو ٹٹولو گے اللہ تمہارے عیب کے پیچھے لگے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على مؤمن في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ بعمله لم يسرع به نسبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی
کی حدیث ہے جس نے کسی مسلمان کے گناہ پہ کسی مسلمان کے کمی پہ پردہ ڈال دیا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پر اس کے کمیوں پر پردہ ڈال دے گا. اس لیے جذبات میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جذبات میں آ کر کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے معاشرے کا امن کھنڈت ہو جائے, معاشرے کا چین غارت ہو جائے, برباد ہو جائے. ایسا کوئی قدم ہمیں نہیں اٹھانا ہے. ہم اللہ کے لیے کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے نہ لگے. اور یاد رکھو اگر کوئی پرسنل میٹر کو لے کر کے کسی مسلمان کو ذلیل کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں پرسنل میٹر کو لے کر کے پرسنل معاملے کو لے کر کے ایک دوسرے کے پیچھے مت لگا کرو, اس کے عیبوں کو مت ٹٹولا کرو. جو مسلمان کے عیب کو ٹٹولتا ہے اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو ٹٹولے گا. اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بن کر کے رہیں, اپنی ذات کے ذریعے کسی کو نہ تکلیف پہنچائے. لا ضرر ولا ضرار, نہ تکلیف دو نہ کوئی آپ کو تکلیف دے. یہ اسلام کے اصول میں سے ہے. اس لیے ہم جہاں بھی رہیں, جس بھی سماج کے اندر رہیں, جس بھی معاشرے کے اندر رہیں, ہم امن و چین کو برقرار رکھیں, امن و سلامتی کو برقرار رکھیں, مسلمان بن کر کے رہیں, الفت و محبت کے ساتھ رہیں, مل جل کر کے رہیں, کسی کی جاسوسی مت کریں, کسی کے ٹوہ میں نہ لگیں, کسی سے بغض نہ رکھیں, کسی سے عناد نہ رکھیں. آپ لاکھ نمازیں پڑھتے ہو, آپ کتنے بھی اچھے ہو, لیکن آپ کا دل اگر پاک نہیں ہے, دشمنی ہے, عناد ہے, کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, ادھر چہرہ پھیرتے ہو ادھر چہرہ پھیرتے ہو, دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہو, لاکھ آپ نمازیں پڑھ لو, آپ کی یہ نماز آپ کو اللہ رب العالمین کے ہاں نجات نہیں دلا سکتی ہے. نجات اسی کو ملے گی جس کا من پاک ہوگا, جس کا دل صاف ہوگا, جس کا دل کینہ سے, بغض سے, عناد سے, نفرت سے, دشمنی سے پاک ہوگا, وہی دل اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے مسلمان بھائیوں, آپسی اختلافات کو ختم کر کے الفت و محبت کی فضا قائم کریں. مل کر کے رمضان کے اس مہینے میں جو 1-2 دن بچا ہوا ہے اللہ کی عبادت کریں. غیبت کر کے جو ہے ہم اپنے نام اعمال کو برباد نہ کریں. ہم غیبت کر کے جہنم اپنے لیے نہ خریدیں, کیونکہ یہ عناد اور دشمنی انسان کو غیبت پر ابھارتی ہے. اور غیبت کتنی بری شے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان من شرارکم, تم لوگوں میں سے سب سے بدترین وہ آدمی ہے جو چلتے پھرتے کسی کی غیبت بیان کرتا ہے, کسی کی برائی بیان کرتا ہے. فلاں نے چوری کر لیا, فلاں نے یہاں ڈاکہ ڈال دیا, فلاں نے اس کی بیٹی پر غلط نگاہ ڈالتا, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, فلاں ویسا ہے. یہ ساری چیزیں نہ کرتے پھرے, یہی غیبت ہے. اور ایسے غیبت کرنے والے لوگ اللہ کی نگاہ میں سب سے برے ہیں, سب سے بدترین لوگ ہیں. اور غیبت خور کی سزا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 2 لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اس میں سے ایک آدمی جو لوگوں کی غیبت کرتے پھرے, لوگوں کی برائیاں کرتے پھرے, ایسا آدمی جو ہے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے کی حرمت کو برقرار رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے غیبت سے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے چغلخوری سے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے, ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دے. ہم مل کر کے رہیں, اتحاد کا مظاہرہ کریں, اختلاف نہ کریں. اگر آج ہمارے دل مختلف ہو گئے تو یاد رکھو ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. اس لیے یہ وقت کا تقاضا ہے, وقت کی پکار ہے, وقت کی آواز ہے کہ اے مسلمانوں اب ملنے کی ضرورت ہے, متحد ہونے کی ضرورت ہے. اگر اب متحد نہیں ہوئے تو پھر کبھی متحد نہیں ہو سکتے. اس طرح سے آج تمام مشنریاں جو ہے, آج اسلام دشمن طاقتیں جو ہے ہمیں کاٹ کھانے کے لیے ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اور اگر ہم منتشر ہو گئے, جدا جدا ہو گئے, تو یقیناً یہ ہماری جدائی کا, ہمارے انتشار کا فائدہ اٹھا کر کے جو ہے ہمیں صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے جہاں کہیں بھی رہیں, جس سماج جس معاشرے کے اندر رہیں, جس سوسائٹی کے اندر رہیں, مل کر کے رہیں, امن و چین کو باقی رکھیں, بدگمانی سے ہم بچیں اور دوسروں کو بدگمانی سے بچانے کی ہمارے دل کے اندر طرف اور جذبہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. جب تک ہم زندہ رہیں, ایمان پر, توحید پر زندہ رہیں, ہمارا دل, ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے دل میں توحید ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا دل اپنے مسلمان بھائی کے بغض و عناد سے پاک ہو. واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔